जोरदार तालियों के साथ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। और आपको पता है कि ताहिरा शेख 7.5 साल मेयर रही, आपने 2 टर्म उनको चुन करके यहाँ से दिया। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए मरहूम शेख रशीद साहब की, उन्होंने कहा था मुझको इमामों से घिन आती है। रुकने असम्बली अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को इन मिसरों के साथ आवाज दूं कि अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरे को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा। यारों मैं इस जमाने का शंभू तराजू हूँ कि पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। जोरदार तालियों के साथ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों नामजद उम्मीदवार, इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और घरों में बैठकर हमारी बात को सुनने वाली इज्जतदार माओ और बहनों, 15 जनवरी 2026 वोट देने का दिन है और आपका वोट आपके 5 साल के मुस्तकबिल को तय करेगा। अगर आपका फैसला सही रहा तो आपका एक वोट 5 साल आपको काम आएगा, और अगर आपने फैसला करने में कोताही की और चंद रुपयों के बदले अगर आपने अपने वोटों का सौदा कर लिया तो 5 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। आपके वार्ड में हमारे सामने जो मुखालिफ पार्टी है उसके जो 4 उम्मीदवार हैं, सुल्तान नाटिया को छोड़ करके बाकी 3 उड़न खटोले से आए। आपका वार्ड ये ऐसा बता रहे हैं कि वो आप चौथा भी आपके वार्ड का नहीं है। मैं ऐसा समझता था कि वो आपके वार्ड का है। आपका वार्ड ऐसा कैसा लावारिस या मिस्कीन और यतीम हो गया कि आपके वार्ड में सियासी तौर पर कोई उम्मीदवारी करने के लायक नहीं है। चारों के चारों उम्मीदवार बाहर से आ रहे हैं और उनको ये जोम है कि हम रुपये पैसे के बलबूते पर आपका वोट खरीद लेंगे। और अभी मुझे तो पता नहीं, लेकिन अभी आपने सुना कि 200 रुपये में आप वो लाइन लगा करके वोट देंगे। अच्छी बात नहीं है। अगर उन्होंने पैसा दिया भी था तो ये तो नहीं बोलना चाहिए था, ये तो बेइज्जती की बात है। इलाके की माओ बहनों की और नौजवानों की, बुजुर्गों की तौहीन लेने वाले थोड़े लोग हैं जो पैसा लेते, वरना पूरे वार्ड के लोग बिना पैसा लिए वोट देते। हमने इलेक्शन लड़ा है असेंबली का और आपके इस वार्ड से जिस तरह हमें भरपूर वोट मिली है, हमें पता है कि हमने वोट के लिए किसी को पैसा नहीं दिया। वार्ड के लोगों ने बगैर पैसा लिए हमको वोट दिया। मैं वार्ड में आज दौरे पर था और बहुत सारी माओ और बहनों से हमारी बातचीत हुई। वो मुझसे कहने लगी कि 5 साल के बाद आप आए, आपको तो हम देखने के लिए तरस गए। मैंने कहा ये कारपोरेशन का इलेक्शन है, आपने मुझको ताहिरा शेख तो नहीं समझ लिया। आपने उनको वोट दिया था।
5 साल में कभी आपने उनको देखा? माफ करना, मेरे लिए काबिले एहतराम है ताहिरा शेख, और मैं जानता हूं कि उनकी मजबूरी क्या है। वो बीमारी के जिस मरहले से गुजर रही हैं, वो चुनकर आने के बाद भी आपके वार्ड में नहीं आएगी। बीमारी के जिस मरहले से गुजर रही है, अगर आपने उनको पैसा लेकर के वोट दे दिया या आपने बगैर पैसा लिए वोट दे दिया और वो चुनकर आ भी गई, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब वो तंदुरुस्त थी तो आपके वार्ड में नहीं आ सकती, नहीं आई। अब जब वो बीमारी की हालत में है तो आपके वार्ड में कैसे आएंगी? वो आना भी चाहेंगी तो नहीं आ सकेगी। और अभी किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर जो है एक पीरिंग से भी जो है उम्मीदवारी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोले इमरान रेडीमेड। तो मैंने पूछा कि उनका रेडीमेड का कारोबार है? बोले नहीं, रेडीमेड का कारोबार नहीं है, मगर उनको रेडीमेड इस वजह से बोलते हैं। अब जाहिर बात है, इलाके की जो महरूमी है, जहां जहां मेरा जाना हुआ, हमारी माएं और बहनें ऐसे गटर बताती थी। बोले गटर देखो, महीने 2 महीने से गटर साफ नहीं हुई, गटर पूरी लबालब गंदे पानी से भरी हुई, चलने के लिए रास्ता नहीं। और आपको पता है कि ताहिरा शेख 7.5 साल मेयर रही। आपने 2 टर्म उनको चुन करके यहां से दिया। ये मेयर का वार्ड है और एक मेयर कारपोरेशन के 1200 करोड़ रुपए का फंड, जो कारपोरेशन की कमाई और आमदनी है, और गरीब आवाम, मेहनत कश आवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है, जो कारपोरेशन में जमा होता है। अगर उस 1200 करोड़ रुपए में से मेयर साहिबा अगर 200 करोड़ रुपया भी साल का माने गांव पर ईमानदारी से खर्चा कर देती, तो पूरे शहर के अंदर एक रोड बटन बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। इलाके का एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चा है, जहां रोड रास्ता नहीं है, और बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर गटर नहीं है। अभी मुझे किसी ने बताया कि जब नल आता है तो कई रास्ते ऐसे हैं जो गटर के पानी से भर जाते। बड़ा नाला बनाने के लिए कारपोरेशन से फंड निकाला जा चुका, पेपर पर बिल बना करके कारपोरेशन के खजाने से नाला बनाने का जो पैसा था वो निकाल लिया गया, लेकिन गटरों का मसला हल नहीं किया गया। हम भ्रष्टाचारी बदउनवानी पर बोलते हैं, और भ्रष्टाचारी बदउनवानी होती है, लोग करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए ना कि आपका अपना घर, आपका अपना वार्ड ही एकदम महरूमियों से। अगर आप पूरे शहर में काम नहीं किए, ठीक है, कम से कम अपने वार्ड में तो आपको काम कर लेना था। आपको कोई रोकने वाला नहीं था। आप 7.5 साल मेयर रही, और इस वार्ड को आप यकीन मानो, अगर मेयर चाहे तो 1-2 साल में ही सारे काम करवा सकता है, लेकिन 7.5 साल में उनको तौफीक नहीं हुई कि वो ये काम करते। वार्ड में हमारी माएं और बहनें, आज उनका ये कहना है कि हमको वक्त बे वक्त नल आता है, और कभी भी हमें उठना पड़ता है, कोई टाइम टेबल नहीं है नल आने का। आप चुन करके आएंगे तो अपने कारपोरेटरों को, और आपका मेयर अगर बैठेगा तो हमारे वार्ड के पानी के नल के मसले को आप हल करके देंगे। मैंने उनसे वादा किया है, और ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि इसको ना हल किया जा सके। जाहिर बात है, पानी की टांकियां हैं और नई पानी की हम टांकियां मंजूर करवा के लाए,
اور نئی پانی کی ٹانکیاں بن بھی رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا علی اکبر ہاسپٹل سے لگ کر کے جو پانی کی ٹانکی ہے اس سے لگ کر کے ایک ٹانکی اور بن رہی ہے. ایسے شہر میں 6 پانی کی ٹانکیاں بنیں گی اور انشاءاللہ چند مہینوں میں اگر یہ ٹانکیاں بن گئی تو انشاءاللہ لوگوں کے جو یہ وقت بے وقت پانی آنے کا مسئلہ ہے ہم انشاءاللہ حل کر کے دیں گے. اور یہ پانی کی ٹانکیاں ہم منظور کروا کے لائے. آج جس روڈ پر ہم بیٹھے ہیں طاہرہ شیخ نے اپنے میئر رہنے کے دور میں نہیں بنایا. جب ان کا ٹرم پورا ہو گیا اس کے بعد ابھی یہ روڈ بنا ہے, پرشاسک راج میں بنا ہے اور ابھی یہ بازو کا روڈ بن رہا ہے. میں دن میں آیا, میں نے کام دیکھا کہ کس طرح کا کام ہے. میں ٹھیکیدار سے کہنا چاہوں گا کہ آپ بل تو پورا لیں گے نا, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بل کم نکالیں گے. جب آپ ٹینڈر کے مطابق پورا بل لیں گے تو کام بھی ٹینڈر اور اسٹیمیٹ کے مطابق کرنا چاہیے. کتنا انچی کام ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو. میں ٹھیکیدار سے کہنا چاہوں گا کہ اسٹیمیٹ کے مطابق آپ کام کیجئے. روڈ بنے گا تو ٹکاؤ رہنا چاہیے. آج آر سی سی کا روڈ بنا ہے تو 15-20 سال دیکھنے کی نوبت نہیں آنی چاہیے. آپ کو کوالٹی کے اندر روڈ بنا کر کے دینا ہے. آپ کوئی اپنے گھر سے پیسہ لا کر کے نہیں بنا رہے, یہ سرکار کا پیسہ ہے, کارپوریشن کا پیسہ ہے. آپ کو ایمانداری سے کوالٹی کے اندر کام کر کے دینا چاہیے. یہ میئر کا وارڈ ہے, میئر صاحبہ ہڈکو میں رہتی ہے, ان کے صاحبزادے عمران ہڈکو میں رہتے ہیں. آپ کا دکھ درد تو کون دیکھے گا؟ دوسرے وارڈوں کے امیدوار دیے, کیا ہمارے اس وارڈ میں کوئی نوجوان نہیں ہے, کوئی سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا شخص نہیں ہے؟ ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو آپ کا کام کر سکے, کروا سکے. آپ کو باہر کے امیدواروں کی کیا ضرورت ہے؟ چاروں کے چاروں پورا پینل باہر کا ہے اور آپ ایک ووٹ دیں گے تو ظاہر بات ہے ہمیشہ آپ کو ان کا انتظار کرنا پڑے گا. آج جب ہم نے وارڈ کے امیدوار دیے ہیں تو وارڈ کے امیدواروں کو کامیاب کر کے دینا آپ کی ذمہ داری ہے. آج 15 جنوری کو آپ ووٹ دو گے, ووٹ دینے میں کتنا سمے لگتا ہے آپ کو پتا ہے. آپ اپنا بھوش, اپنے بچوں کا مستقبل اور ان کا بھوش دیکھ کر کے آپ ووٹ دو. وارڈ کے لوگوں کو ووٹ دو. کم سے کم آپ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ان کے گھر پر جا تو سکتے ہو. آپ 10-20 لوگ جا کر ان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ گے, ان کو کام کرنا پڑے گا, وہ گھر میں بیٹھ نہیں سکتے. لیکن ظاہر بات ہے آپ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کریں گے, وارڈ کے باہر کو امیدواروں کو اگر ووٹ دیں گے تو آپ کو پھر ہمیشہ ان کے در پر جانا پڑے گا اور وہاں جانا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ وارڈ کے امیدواروں کو کامیاب کریں, آپ وارڈ کے امیدواروں کو ووٹ دیں. یہ آپ کے پڑوسی بھی ہیں, ہو سکتا ہے ان کی رشتہ داریاں بھی وارڈ میں ہوں اور ان کو یہی رہنا ہے. منہ پر منہ پڑے گا, آمنا سامنا ہوگا. ظاہر بات ہے کچھ تو آدمی میں غیرت ہوتی ہے, کام نہیں کرے گا تو لوگوں کا سامنا کیسے کرے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں سیاسی طور پر ہم اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر مالیگاؤں کارپوریشن کو ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ہم کو ہماری بنیادی سہولتیں اور ضرورتیں کارپوریشن سے پوری ہو کر ملنی چاہیے. روڈ بن کر ملنا چاہیے, گندے پانی کے نکاسی کے لیے گٹر اور نالے بند کر کے ملنا چاہیے اور پینے کا پانی ہمیں ملنا چاہیے, ضرورت کا پانی ملنا چاہیے. آج میں گھوم رہا تھا, ہماری چند بہنیں کھڑی ہو گئی اور انہوں نے بہت اصرار کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم کو پانی کی بہت تکلیف ہے, پتہ نہیں نل یہاں پائپ کب ڈالا جائے گا اور کب نل آئے گا, آپ بورنگ کروا کر کے دیں.
میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو بورنگ کروا کر کے دوں گا، کارپوریشن سے ہو نہ ہو، ایم ایل اے فنڈ سے ہو نہ ہو، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہاں بورنگ کروا کے دوں گا۔ ہمارے ساتھ جو چاروں کارپوریٹر تھے اس علاقے کو جانتے ہیں، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، آدمی 50,000 روپیہ خرچ کرے گا، ہماری ماؤں اور بہنوں کی پانی کی تکلیف ختم ہو جائے گی، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آدمی کرنا چاہے تو مسئلے حل ہوں گے، اور نہ کرنا چاہے تو پھر چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا انبار لگ جائے گا، لیکن مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مجھے بتایا گیا کہ آج یہ علاقہ سروے نمبر 154 اور اسی طرح جو ہے ہارون انصاری نگر غریبوں کی بستی ہے، اور ایک زمانے سے لوگ وہاں پر ہیں، جن کی زمینیں ہیں ان سے آج کچھ لوگوں نے اونے پونے وہ زمین خرید لی۔ شاید یہ علاقہ بھی اسی میں ہے، اس علاقے کو بھی سروے نمبر 154 اونے پونے دام پر خریدا گیا ہے، اور ہارون انصاری نگر میں جو رہنے والے لوگ ہیں ہر ایک سے 2-2 لاکھ روپئے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ 2 لاکھ روپیہ دو گے تو آپ کو خریدی دیں گے، اور ان کا ریکارڈ رہا ہے یہ پیسہ لینے کے بعد بھی خریدی نہیں دیتے۔ آپ کیا بگاڑ لیں گے ان کا؟ غریبوں کے ساتھ یہ آپ کاروبار کرو نا، اللہ کی زمین کم نہیں ہے، اللہ کی دنیا زمین بہت بڑی ہے۔ اگر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کو غریبوں کی ہی بستی نظر آتی ہے، آپ اسی کو خرید کر کے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہو، روپیہ پیسہ کمانا چاہتے ہو، کم سے کم آپ دیکھو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، آپ زمین خریدو بیچو، آپ اپنے نصیب سے کماؤ گے، ہم کو تمہاری کمائی پر کوئی حسد اور جلن نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کو جو ملنا ہے وہ آپ کے نصیب سے ملے گا، ہمیں جو ملنا ہے ہمارے نصیب سے ملے گا، اور نصیب اور مقدر اللہ نے بنایا ہے، نہ کوئی اسے کم کر سکتا ہے نہ اسے کوئی بڑھا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو کاروبار کرنے کے لیے غریبوں کی ہی بستی ملتی ہے۔ آج پورے شہر میں ایسے دسیوں مقامات ہیں جس پر لوگوں کو بسے ہوئے 10-20 40 سال ہو رہے ہیں۔ ایسی زمینیں آپ پونے خرید کر کے غریبوں کی جو ہے آپ جیب پر اور ان کی کمائی پر ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنا رہے ہو۔ آپ نے کم سے کم وارڈ کے لوگوں کے ساتھ تو ہمدردی کی ہوتی، ان کا یہ مسئلہ حل کر کے دیتے، جس دام میں آپ نے خریدا ہے اسی دام میں غریبوں کو وہ جگہ دے کر کے ان کو مالکانہ حق اور 7/12 کا اتارا بنا کر کے دے دیتے۔ آپ سے یہ نہیں ہوا، آپ وارڈ کے میئر رہے اور 7.5 سال سے آپ میئر ہیں، تو کم سے کم یہ کام تو آپ کو کر کے دے دینا تھا، اور یہ یادگار کام رہتا، اور جن لوگوں کو گھر مل جاتا اور جن کو سر پر چھت مل جاتی، آپ یقین مانو زندگی بھر وہ آپ کے احسان مند رہتے، زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتے۔ لیکن آپ تو جو ہے پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ آپ چل رہے ہیں۔ آج شہر کے اندر ہماری سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ ہماری سماجی ذمہ داری بھی ہے، ہم اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں۔ بیٹا شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ رہا ہوں کیوں شور کر رہے ہو تم لوگ، اچھی بات نہیں، آپ سننے کے لیے آئے ہو، خاموشی کے ساتھ سنیے۔ اور میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ بولو، آپ بات سنیے، کام کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ سماجی طور پر بھی اپنی ذمہ داری آپ محسوس کیجیے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں عزت کے ساتھ، نیک نامی کے ساتھ اور اچھے مستقبل کے ساتھ جئیں اور ان کا مستقبل محفوظ رہے، تو آپ
بہت سوچ سمجھ کر کے ووٹ دیجیے. آپ ایک فیصلہ کر رہے ہیں ووٹ کے ذریعے سے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ تاریخ کی آنکھوں نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے, تاریخ کی آنکھوں نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے, لمحوں میں خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. ایک غلط فیصلہ آپ کو 5 سال رولائے گا اور ایک صحیح فیصلہ آپ کے مستقبل کو طے کرے گا. آپ کے لیے ضروریات کی فراہمی, آپ کے لیے بنیادی سہولتیں, ضرورتیں پوری ہو, کارپوریشن کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کریں. اسمبلی الیکشن ہوا تھا. اسمبلی الیکشن کے موقع پر مسجد نظامیہ کے امام صاحب کے ساتھ اور رابعہ مسجد کے امام صاحب کے ساتھ اور بھی مسجدوں کے ائمہ کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی تھی اور مسجد کے مذہبی معاملات میں عمل دخل کر کے ان اماموں کو بے عزت کیا گیا تھا, یہ ہماری تہذیب نہیں ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. میں اگر ایک مسجد کا امام ہوں تو آپ کا سیاسی اختلاف مجھ سے ہے, تمام مسجدوں کے امام سے نہیں ہے کہ آپ ان کو جو ہے ان کی بے عزتی کریں اور پھر ان کے اوپر آپ دادا گیری اور گنڈا گردی کریں. اچھی بات نہیں ہے. ہمارے شہر کی یہ تہذیب نہیں رہی, ہمارے شہر کا یہ کلچر نہیں رہا. اللہ مغفرت فرمائے مرحوم شیخ رشید صاحب کی, انہوں نے کہا تھا مجھ کو اماموں سے گھن آتی ہے. کہنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا, لیکن یہ بات بھلائی نہیں جائے گی. جب کبھی اماموں کی بات ہوگی اس بات کو لوگ یاد کریں گے. آپ کو اماموں سے کیوں گھن آتی ہے؟ اماموں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں, ہماری نمازیں صحیح طریقے سے ادا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. یہ ائمہ کرام ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے, آپ ان اماموں کی توہین کرتے ہو, ان کی بے عزتی کرتے ہو, اچھی بات نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے, اپنے بچوں کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ 15 جنوری جب الیکشن کا دن آئے گا آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کا مستقبل کیسا ہو, اور آپ کا ووٹ ہی اس بات کو طے کرے گا. ہم نے وارڈ کے 4 امیدواروں کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے امیدواری دی ہے, جس میں محجبین رفیق اس کے ہے, تحسینہ ناظم خالو ہے, افتخار دادا اور حاجی عبد الماجد یونس عیسیٰ. ہم نے ان کو امیدواری دی ہے. عبد الماجد یونس عیسیٰ آپ کے وارڈ سے لگ کر کے بازو کا وارڈ ہے, یہاں پر ہم کو جیسا امیدوار ملنا چاہیے تھا ہم نے بہت کوشش کی, ماضی میں بھی کوشش کی. پچھلی مرتبہ یہاں سے عبد المالک یونس عیسیٰ نے امیدواری کی تھی, اس مرتبہ ان کے بھائی حاجی عبد الماجد نے امیدواری کی ہے. آپ کے وارڈ کے یہ امیدوار ہیں. آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ ان وارڈ کے امیدواروں کو دیں اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے نمائندوں کو آپ کامیاب کریں. پتنگ کی نشانی, چاروں ووٹ پتنگ کی نشانی پر دے کر کے مجلس اتحاد المسلمین MIM کے امیدواروں کو آپ کامیاب کریں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہمارا یہ پینل چن کر کے آیا, ہمارا میئر بیٹھا, ہم علاقے کی ساری بنیادی ضرورتیں انشاءاللہ 5 سال میں پوری کر کے دیں گے. مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے حق میں, اپنے بچوں کے حق میں اچھا اور بہتر سمجھ کر کے آپ فیصلہ کریں گے اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ہی 4 امیدواروں کو پتنگ کی نشانی پر ووٹ دے کر کے کامیاب کریں گے. بہت بہت شکریہ. دعا پڑھ لے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.